अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप लोगों के सामने हाजिर हैं मैं और ज़ियाद साहब फिर से। आज का जो उन्वान है वो ये है कि जो बढ़ती हुई पाकिस्तान में जो गुंडागर्दी है, जो लोगों को आए दिन उठा के लेके चले जाते हैं, जो एबडक्शंस हो रही हैं, लोग जो गायब कर दिए जाते हैं, उन्हीं के ऊपर केसेस, जो जो मजलूम होता है उसी के ऊपर लातादाद केसेस डाल दिए जाते हैं, जो ये जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं, सारा कुछ। और ये इसका सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो मेरा जो आज का जो एक सबसे बड़ा सवाल है, ये पावर का जो नशा है, वो क्या ऐसा नशा है कि वो इंसान को ऐसा अंधा और वो कर देता है, लागर कर देता है दिमागी तौर पे, कि इंसान उस पावर को आप ये देखें, जितने भी जर्नैल जो पाकिस्तान में गुजरे हैं, जब वो पावर में थे तो वो कुछ और थे, उनकी भूख खत्म नहीं होती थी। और जब वो पावर से निकले हैं तो वो एक बिल्कुल मामूली चूजे की तरह वो जाते हैं, निकल के। बिल्कुल उनका उस वक्त और पावर के बाद एक उनका बिल्कुल, आप बाजवा को देखें, इवन के वो जब वो जो इनकी सेरेमनी होती है जिसमें वो अपना वो दे रहा था, तो वो एक बिल्कुल उसका वो लग ही नहीं रहा था कि वो बाजवा है, जब वो अपने हाथ से पावर जाते हुए देख रहा था। तो ये मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तान में एक तो जो मिलिट्री जनरल है उसको बहुत ज्यादा अख्तियारात दिए गए और बहुत ज्यादा उसके पास पावर। वो ऐसी पावर है कि उसके नशे में वो धुत हो जाता है बिल्कुल, जो भी आता है। और फिर जब वो पावर से निकलता है तो वो एक बिल्कुल दूसरा इंसान बन के निकलता है, जब वो उस पोजीशन से वो नीचे आ जाता है। फिर मैं ये देखता हूँ कि हमें तो देखें, इस्लाम में हमेशा से बताया गया है कि सलाउद्दीन अय्यूबी का हमने सुना है, खालिद बिन वलीद का सुना है, जो ऐसे मोमिन होते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह उनके सामने पेशानी पे हर वक्त लिखा होता था, यानी कि ये उनके दिल में सरायत किया होता था जब वो जाते थे जंग पे या उसके लिए, और वो जिहाद के लिए और शहादत के लिए वो लोग लड़ते थे, कि शहादत उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज। तो हमारे जो फौज है, जिसको हम लोग बहुत ही पाकीज़ा चीज हम समझते थे, पाकिस्तानी सारे, हमें आज तक हमने कभी इस फौज की तरफ नजर तक नहीं उठा के देखी। अब 2 साल पहले की बात है कि हम एक लफ्ज भी, 2-3 साल पहले की बात है, एक लफ्ज तक नहीं सुनते थे। हर पॉलिटिशियन के बारे में हम सुन लेते थे, लेकिन फौज के बारे में। लेकिन हम अब जो चीजें खुल के सामने आई हैं, आप देखें कि दुबई लीक्स अभी आया है, इन जर्नैलों की प्रॉपर्टीज निकल रही हैं जगह जगह बाहर। और कभी कोई जजीरे ले लेता है, कभी कोई अपने चंद प्रॉपर्टियों के लिए, कोई अपने बच्चों की सिटीजनशिप के लिए, कोई अपने महलात बनाने के लिए बाहर। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए इन्होंने अपने मुल्क को कैसे दांव पे लगाया है, जितने भी जर्नैल आए हैं। तो मैं इनकी जो कंपैरिजन है, मैं वो एक सस्ते में नाचने वाली या बिकने वाली जो एक खेल होती है, मैं उससे इनकी कंपैरिजन करता हूँ। तो हम जब ये सब कुछ देखते हैं और फिर ये है कि जो बदमाशी है वो रुकने का नाम नहीं ले, ऐसा नशा है इनकी अय्याश जिंदगियों में, और ये जो रंग रलियां मनाते हैं, तो ये लोग क्या बॉर्डरों पे लड़ेंगे? ये लोग क्या, जो आपकी माँ बहनों के गिरेबान फाड़ रहे हैं, ये क्या, ये कब खत्म होगा जाट साहब? मुझे तो ये चीज, और पावर का क्यों इन्हें ऐसा नशा है, कि ऐसी इनकी क्या याशियां हैं कि ये उस पावर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, और ये कहते हैं कि पूरा मुल्क भी बेशक दांव पे लग जाए। और पाकिस्तान तो उस मोड़ पे है कि पाकिस्तान अगर ज्यादा इन्होंने पुश किया तो 4 सूबे भी अलग हो सकते हैं, खुदा ना खास्ता। ये इस मोड़ पे पाकिस्तान खड़ा हुआ है। तो ये क्या ऐसा नशा है इन्हें पावर का कि ये उसमें धुत हो जाते हैं ऐसी रंग रलियों में, अपनी याशियों में, कि इन्होंने मुल्क को बिल्कुल उस दाव पे लगा दिया अपनी इस नशे में। दो नीम इनकी ठोकर से सहरा उधरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्लामा इकबाल ने कहा था मर्द मोमिन की बात। हमने जब पाकिस्तान बनाया था तो पाकिस्तान की असास हमने इस्लाम पे रखी थी। पाकिस्तान का मतलब क्या?
لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اسلامی فوج بنائی تھی جو اسلام کے جھنڈے کو بلند کرے گی، مسلمانوں کی حفاظت کرے گی، کیونکہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے۔ وہاں سے کام شروع ہوا۔ قائد اعظم جلدی فوت ہو گئے، اور جلدی سازشوں میں اپنے لوگوں کی میں گر کے، ان کے معالج کرنل الہی بخش تھے، فوجی تھے، ان کی ٹیک کیئر فوجی کر رہے تھے، انہیں لے جایا کراچی سے زیارت فوجی لے کے گئے تھے۔ ان کی بے شمار اس طرح کی کانسپریسی تھیوریز ہیں ان کے بارے میں کہ وہ ایمبولینس جس میں لے جا رہے تھے وہ خراب ہو گئی، ڈیلے ہو گیا، ہاسپٹل نہیں پہنچا سکے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوئی تھیں۔ تو قائد اعظم کے بعد پھر سیاستدان لڑنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے ایکٹیو سروس جنرل ایوب خان کو منسٹر بنا دیا، اور پھر انہیں اقتدار کا وہاں سے انہیں نشہ چڑھا، اور انہیں نظر آیا کہ پاسبلٹی ہے، یہ ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ کیا جائے۔ دیکھیے انسان کی فطرت میں کہیں پہ ان کے ڈی این اے میں ایمبیشن ہوتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے اس ایمبیشن بڑھ جاتی ہے تو پھر لالچ بن جاتی ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے تو پھر ہوس بن جاتی ہے، اور یہ اگر انریسٹرینڈ ہو، اسے کوئی روکا نہ جائے، کوئی آپ کے پاس سسٹم نہ ہو، اسٹرکچر نہ ہو اس میں، یہ ایسے جیسے اگر چار بھائی ہیں ان کے پاس سمجھیں دولت کی ایک گٹھڑی ہو، اس کے لیے وہ لڑنا شروع کر دیں آپس میں، تو چکا آئے گا وہ گٹھڑی اٹھا کے بھاگ جائے گا، یا وہ لڑیں گے تو ان سے ہو سکتا ہے چھین بھی لیں۔ تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے، بھائی لڑنے لگے، وہ آئے، ہم قبضہ کر لیا، ایک دفعہ قبضہ کر لیا تو انہیں لگا کہ یار یہ تو اس کی وجہ سے مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، اس کی وجہ سے علیحدہ ہوا، کیونکہ بنگالیوں کو فوج میں نہیں آنے دیتے تھے ہم لوگ، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے کالے کالے سے یہ ہیں بنگالی، یہ تو ان کی ہے ہی نہیں، فزیک ہی نہیں ہے، they are better than us, they're more educated, they can think۔ دیکھیں ان کا ملک پروگریس کر گیا، ہم سے آگے چلا گیا ہے۔ ہمارے جو اتنے کہتے ہیں کہ مارشل ریس ہیں اور گبرو جوان ہیں اور یہ فلاں ہیں۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے بات کی تھی بہت ہی انڈیزائربل شخص کی، مولانا فضل الرحمان کی، جنہیں میں ان کی منافقت اور دوگلے پن کی وجہ سے سخت ناپسند کرتا ہوں۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آسما جہانگیر کی۔ آسما کو میں پسند نہیں کرتا، ان کے نظریاتی اختلاف کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن اس کا ایک سٹینس تھا فوجیوں کے بارے میں، بہت ہی کلیئر تھا، اس نے کبھی پرواہ نہیں کی اس چیز کی، اس نے ہمیشہ ان کے منہ پہ سامنے کہا ہے، عیسائی نے دوسروں نے بڑے کوشش کی اسے دبانے کی، لیکن وہ دبی نہیں۔ شی واز ون آف دی فرسٹ پیپل ان دس کنٹری جس نے اوپنلی ان لوگوں کو ڈفر کا، ڈفر تو اس کا بہت ہی مشہور ہے، یہ ڈفر ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، وہ عمران خان نے کہا تھا، وہ تو سب کے بارے میں جو جتنے بھی جاہلوں کے، اس نے کہا ایک تو کچھ یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، دوسرا کوشش نہیں کرتے، یہ لوگ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ جب آپ لالچی ہو جاتے ہیں، جب منافق ہوتے ہیں، جب سازشی ہو جاتے ہیں، اخلاقی قوت آپ میں سے ختم ہو جاتی ہے، بہادر نہیں رہتے، بزدل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بزدل ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ اپنے لوگوں پہ دشمن وہ ظلم کرتے ہیں، کمزور کو آپ پکڑ لیتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے وہ بنگالی ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے وہ عورتیں ہوں، ماں بیٹیاں بہنیں ہوں، ان پہ آپ ظلم کرتے ہیں۔ سب اس لالچ کے لیے ہوتا ہے، اقتدار اٹ سیلف کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر میزان مسلم، کوئی چیز جو آپ کو انٹاکسیکیٹ کرتی ہے، کوئی نشہ، اقتدار کا نشہ ہو، محبت کا نشہ ہو، دولت کا نشہ ہو، طاقت کا نشہ ہو، کسی بھی چیز کا نشہ جو آپ کو انٹاکسیکیٹ کرتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میری ایک بیچ میٹ ہے عائشہ صدیقہ، انہوں نے کتاب لکھی تھی، بڑا ریسرچ کی، ریسرچ اسکالر، وہ نیول اکاؤنٹس میں بھی کام کرتی رہی تھی، انہوں نے پھر اسٹریٹجک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی، انہوں نے بک لکھی تھی ملٹری انک۔ فوج کے جتنے بھی وہ ملٹری کے جو بزنسز میں انٹرسٹ تھی نا پاکستان میں، چاہے وہ فوجی فاؤنڈیشن ہے، چاہے وہ عسکریز ہیں، چاہے وہ اور 10 طرح کی، پھر اتنے یہ ہو گئے کہ وہ انہوں نے کوورٹ انٹرسٹ بنانی شروع کر دی ہیں، اور پھر جب آپ ظالم ہو جاتے ہیں، جب آپ لالچی ہو جاتے ہیں، تو آپ نیچرلی عیاش بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے پنجابی میں یہ کامن ہے، یہ دنیا کی ہسٹری میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا، کہتے ہیں زن، زر، زمین، یہ 3 چیزیں جو ہیں برباد کرتی ہیں انسان کو۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ہماری اداروں میں
فوج میں، فوج سے الائڈ جو ادارے ہیں، جو سپورٹ سروسز ہیں، ان سب میں یہ اندر تک سرایت کر گئی ہے، اس لیول تک زن، زر، زمین، زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، جگہ پہ جہاں جی چاہتا ہے، جس زمین پہ جی چاہتا ہے قبضہ کر لیتے ہیں، پھر ہاؤسنگ سوسائٹی پر پھر اس پہ فخر کرتے ہیں، قوم کے اپنی قوم کے، دوسروں کی قوم کے نہیں، دشمنوں کے نہیں، اپنے احساسوں پہ قبضہ کر کے اس پہ فخر کرتے ہیں کہ جی ہماری بنائی ہوئی سوسائٹیوں میں لوگ رہ رہے ہیں، ہماری چیزیں خرید رہے ہیں۔ کیا بے غیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے یار؟ پھر پھر ان کے فارم ہاؤسز میں، ان کے کمفرٹ ہاؤسز میں، ان کے ساری جو پچھلے باجوہ کے ٹائم پہ آپ نے سنا ہوگا، ماڈلز کا ایک سکینڈل ہوا تھا کہ باجوہ وہ شوقینی میں انہیں بلاتا تھا، اور وہ بیچاریوں نے ڈینائی تو کیا، ظاہر ہے اب اس لیے کرنا تھا، لیکن کچھ ہوتا ہے تو نکلتا ہے۔ ان کے اندر کا بندہ عادل راجہ، وہ بھی کبھی ایسے ہی رہا ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے اس کا زیادہ، سنا وہ ڈی ایچ اے سے بہت پیسے لیتا تھا یا اور چیزیں ہوں گی، بہرحال اینی وے، اب وہ باہر ہے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے اتنا۔ اس نے یہ بات شروع کی تھی، اور وہ کیچڑ اچھالنے کا بھی ماہر ہے، تو یہ آئی تھی۔ پھر آپ کو پتا ہے حامد میر نے ایک دفعہ کہا تھا، اس نے نام تو نہیں لیا تھا، لیکن یہ فیض حمید کی بات ہے، وہ پکڑا گیا تھا ایک فارم ہاؤس میں، اس کی بیوی پہنچ گئی تھی ادھر، شی فائرڈ ایٹ، پیٹھ میں وہ گولی کھانے کی ہو چکی ہے وہ عادت۔ میں یہ ایز اے سیڈ مبینہ طور پہ میں نے کنفرم نہیں کر سکتا میں اس چیز کو، لیکن اس طرح کے بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ہیں، آپ کو پتا ہے وسکی، انکل وسکی سنا ہوگا آپ نے، یہ بھی آپ کو پتا ہے کسی کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری فوج میں نا اندر تک ہوگی، جب پہلے بھٹو کے ٹائم تک یہ لوگ انتہائی ماڈرن ہوتے تھے، ان میں مکسنگ عام میں، کپلز میں کپل سواپنگ، اس طرح کی عام چیزیں ہوتی تھیں جو پاکستانی سوسائٹی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ضیاء نے پھر جب منافقت کا پردہ اس پہ ڈالا نا، تو اوپر اوپر سے پردہ پڑ گیا تھا، اندر سے وہ سب چیزیں ہوتی تھیں۔ جوائن بیرنگٹن ایک ہوتی تھی ٹیکسس میں، اگر آپ کو یاد ہو، چارلی ولسن ایک سینیٹر تھا جو افغانستان کی وار میں پاکستان کا لائسن کرتا تھا۔ جوائن بیرنگٹن ایک یہاں پہ عورت ہوتی تھی، وہ کورٹیزن اور لائسن وہ کرتی تھی، وہ عورتوں وغیرہ کی۔ تو یہ اس کے بڑے گرویدہ تھے ضیاء صاحب، جو مرد مومن بنتے تھے، اور یہ وہ کرتے تھے یہاں پہ پاکستان میں بھی ان کے کئی ایسے ہیں، وہ انہوں نے پوری قوم کو شیروانیاں پہنا کے اور جھوٹی نمازیں پڑھا کے اس میں لگا دیا تھا۔ دیکھیں وہی بات ہے، جب آپ بزدل ہو جاتے ہیں، جب منافق ہو جاتے ہیں، بغیرت ہو جاتے ہیں، پھر آپ ظالم بن جاتے ہیں، لالچی آپ پہلے ہی ہوتے ہیں، آپ قبضہ ہر چیز پہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ سائیکی بن گئی ہے۔ آپ کوئی اچھے افسر ہوں گے، 7 لاکھ کی فوج ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوں گے کوئی اچھے لوگ، لیکن کوئی آتا نہیں ہے، کوئی اٹھتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرتا، کچھ ہوتا نہیں ہے۔ فیض احمد فیض آرمی میجر تھے، ان پہ سازش کیس بنا تھا، اٹک سازش کیس اسے کہتے ہیں۔ وہ پھر انہیں آپ نے دیکھا ان کی کیسی انقلابی شاعری تھی، وہ کیسے کرتے تھے۔ تو وہ لوگ اس میں مزاجن فٹ نہیں ہوتے، انہیں پھر نکالنا ہوتا ہے، چاہے آرام سے نکال دیں چاہے مشکل سے۔ ابھی آپ نے دیکھا 2 کور کمانڈر چھوڑ کے گئے ہیں فوج میں، اور نچلے لیول پہ بھی سنا ہے بہت سے بشمار لوگوں نے چھوڑی ہے فوج۔ لیکن آپ کی فوج کا سسٹم ایسا ہے کہ ایک آدمی آپ بٹھا دیتے ہیں اوپر، پوری فوج اس کے پیچھے دم ہلاتے ہوئے چلتی ہے۔ کیوں؟ مجھے نہیں پتا کیوں۔ ان کو فوجیوں کے جتنے بھی بڑے افسر ہوتے ہیں، ان کے کہتے ہیں امریکہ کے پاس فائلیں ہوتی ہیں، میجر سے اوپر کی جو پروموشنز ہوتی ہیں وہاں سے اوکے آتی ہیں، وہ لوگ انہیں بلاتے ہیں وہاں پہ، اسکالرشپس پہ بلاتے ہیں، ٹرپس لگواتے ہیں، ہر ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، ایڈمنسٹریشن کے ڈسٹرکٹ کے آفیسرز میں حوالدار جاتے ہیں وہاں پہ، ایس پی کو حوالدار کھڑے کر لیتے ہیں آئی ایس آئی کے۔ اور تو اور میرے ایک دوست تھے، ان کے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ان کے بھائی فوت ہو گئے، کراچی کی بات ہے یہ، ڈیفنس میں، قبرستان میں انہیں جگہ نہیں مل رہی تھی، پتہ نہیں ڈیلے تھا، ٹائم زیادہ لگ رہا تھا یا کیا وجہ تھی، وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ آئی ایس آئی کے میجر سے سفارش کروائی ہے، آپ کے مرنے پہ بھی کنٹرول ہو گیا ان کا۔ اور پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنی آئیڈینٹی کو چھپاتی ہیں، فرنٹ پہ ان کے کور ہوتا ہے تاکہ انہیں کوئی خطرہ نہ ہو، انہیں کوئی چھپائے نہیں، لیکن جب آپ خود ہی خطرہ بن جائے تو آپ کو چھپانے کی ضرورت نہیں رہتی۔
پھر آپ وہ حرکتیں کرتے ہیں جو ابھی عمران خان کے ساتھ اتنا عرصہ ہوتا رہا ہے، جو رؤوف حسن کے ساتھ آج ہوا ہے، جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، احمد فرحات کو انہوں نے اٹھا لیا ہے، بلوچستان میں اتنے لمبے عرصے سے ہو رہا ہے، پہلے بنگلہ دیش میں ہوتا رہا ہے، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ سب آپ کی ان انسٹنکٹس کو، جو جتنی بھی فاؤل انسٹنکٹس ہوتی ہیں، انہیں آپ فیڈ کرتی ہیں یہ چیزیں. پھر آپ کے آئی ڈونٹ نو ماؤں بہنوں کا میں کہہ نہیں سکتا، لیکن انہی فوجیوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں، ہماری بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. وہ جب دوسری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹ رہے ہوں یہ لوگ اور انہیں گھروں سے نکال رہے ہوں، تو ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں کیسے برداشت کر سکتی ہیں؟ کیوں انہیں گھروں میں آنے دیتی؟ مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی. کیا یہ ہماری قوم کا مزاج بن چکا ہے؟ کیا ہم کبھی اس کے لیے ہوں گے، کھڑے ہوں گے اس کے خلاف؟ کیا ہم کچھ کریں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ابھی آپ نے تھوڑی سی ریزسٹنس دیکھی ہے، وہ اس لیے ایک عظیم لیڈر ہے جس نے 25 سال گزارے اس قوم کو جگانے میں. اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں جو چینج آ رہی ہے. تو جس طرح ایک مچھر پوری قوم کو ہجڑا بنا دیتا ہے، ایک جنرل پوری فوج کو ہجڑا بنا دیتا ہے، اسی طرح ایک لیڈر پوری قوم کو، مردوں کی قوم کو اٹھا کے کھڑا بھی کر دیتا ہے. وہی قوم پھر ایک سیسا پلائی چٹان دیوار بن کے اکٹھی ہو کے، اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے. انہوں نے انگریزوں سے اچھی چیز کوئی نہیں سیکھی، انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول ان سے سیکھا ہے. تو یہ اب سب کو ڈیوائڈ کر کے رول کرنے کے اس میں رہتے ہیں، اور بڑی کامیابی سے یہ کرتے آئے ہیں. اب ایک آدمی نے، مرد مجاہد نے اکٹھا کیا ہے لوگوں کو. تو اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب، سیاسی پارٹیاں، صحافی، جج، باقی جتنے اور فوج میں جتنے اچھے لوگ ہیں، ضرور ہوں گے کہیں نہ کہیں. کیوں چھپے ہوئے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی. ان سب کو اکٹھے ہو کے سامنے آنے کی ضرورت ہے. ان سب کو مل کے اسے فیس کرنے کی، اس مانسٹر کو، یہ فرینکنسٹائن جو ہم نے کریٹ کیا ہے، اس سے کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں فوج سے بڑا پیار ہے، اس میں بڑے قربانیاں دیتے ہیں لوگ، بڑے بڑے بہادر لوگ ہیں، لیکن اس بہادری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو لڑائی کے بعد موقع آپ کو یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. کیا کریں گے اس بہادری کو جب مودی وہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کو تانے دے؟ تو وہ کہتا ہے جی کہ ان کے پہلے بم ہوتا تھا ہاتھ میں، اب ان کے ہاتھ میں کشکول ہے. لیکن مودی سے کیا آپ شکایت کریں گے جب آپ نے وہ پٹھو بٹھایا ہوا ہے جو کہتا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز؟ مطلب کہ اتنی آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے اس قوم کے پر اتنے، آپ تو مجرم ہیں ہی ہیں، آپ نے اور باقی بھی سارے مجرم بٹھا دیے ادھر. I really don't know, I don't understand کہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اقتدار کے نشے میں، اس میں بالکل آپ کی مفلوج ہو جاتی. بس اس سے زیادہ کہنے کے لیے کچھ نہیں. ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اپنے حقوق لینے کے لیے. ایک آدمی ہماری وجہ سے 25 سال سے کر رہا ہے اسٹرگل، اس نے اپنی ہر چیز چھوڑ دی، ہر چیز. جیل میں پڑا ہوا ہے. ہماری قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، بچے خوار ہو رہے ہیں. معذور لوگوں کو، ضلع شاہ جیسے بےچارے سائیں کو انہوں نے مار دیا ہے. اور کیا کریں گے؟ جی سر. سر آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب آپ کے جو رکھوالے ہیں جب وہی عیاشیوں میں، دولت میں، زر اور زمین اس طرف لگ جائیں گے تو وہ کیا لڑیں گے. آپ کو شاید یاد ہوگا یہ ڈرامہ جو درلش ارطغرل جو دکھایا تھا عمران خان نے اور ترکی نے ہمیں تحفے کے طور پہ ڈرامہ دیا تھا. اس میں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ وہ ایک نوین تھا جو بہت طاقتور، بہت زبردست، جو ان کا منگولوں کا سلام. مونگول کی جو منگولین آرمی کا جو چیف تھا. جی. تو اس میں وہ دکھاتے ہیں ڈرامے میں کہ ایون وہ منگولین آرمی کا جو ایک نان مسلم آرمی، ایک جی. ان کا پتہ نہیں کیا مذہب تھا مونگولز کا اس زمانے میں، میرے خیال سے آگ پرست تھے یا جو بھی تھے. تو ایون وہ جو ہے، جو ایک اسے آپ کافر کہہ لیں آپ جو بھی کہہ لیں، وہ دکھاتے تھے کہ جب وہ کوئی نیا بندہ بھرتی کرتا تھا اپنی آرمی میں، وہ سب سے پہلے اس کے سامنے سونے کے سکے پھینکتا تھا، اور جو آدمی وہ سونے کے سکے اٹھا کے کرنا شروع کر دیتا تھا وہ اس کا اسی وقت گردن کاٹ دیتا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک نان مسلم ہو کے وہ اس پہ دکھایا ہے کہ وہ کتنا سخت تھا کہ لالچی آدمی کو وہ اپنے اس میں اپنی لشکر میں وہ
نہیں رکھتا تھا. آپ یہ دیکھیں تو اور آپ کو یہ ہمارے. بھی یاد ہوگا کہ وہ مسلمان اس وقت کے جو غدار اور لالچی ہوتے تھے انہیں وہ پیسے دے کے خریدتا تھا. دیکھیے سید، منگول آرمی جو تھی نا ایک بہت ہی پروفیشنل آرمی تھی. پروفیشنلزم کا ایک کوڈ ہوتا ہے. انہوں نے اتنی دنیا جو فتح کی تھی ویسے نہیں کر لی تھی. اس کے لیے آپ کو بہادر ہونا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے اوتھ سے آپ کو وفاداری کرنی ہوتی ہے. جو حلف آپ اٹھاتے ہیں اس سے، اگر آپ اپنے حلف سے وفاداری نہیں کرتے اور آپ میں بہادری نہیں بچتی، آپ میں غیرت نہیں بچتی، پھر آپ ظالم اور بزدل ہو جاتے ہیں. تو وہ منگول آرمی بہت پروفیشنل آرمی تھی. کوئی بھی پروفیشنل آرمی آپ دیکھیں گے وہ وہی اصول فالو کرے گی. اور آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ وہ مسلمانوں کے جو لیڈر تھے جو ان کو وہ خریدتا تھا، اور اپنی آرمی میں وہ جو لالچی آدمی ہوتا تھا اس کو. تو یہاں پہ تو پوری کا پورا آبا ہی خراب ہے. یہ اوپر بھی آپ اپنے کے تو ساتھ. پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ کہتے ہیں گن فار ہائر. ہاں. تو یہ تو امریکنوں نے اوپر کتنوں سے. نے اب کھل کے کہا، انہوں نے کہا جی جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم پاکستان آرمی کو خرید لیتے ہیں، یہ تو تو بکاؤ ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اوپر سے یہاں تو آبے کا آبا جو اس کے ساتھ جتھا ہے پورا، جو ہمارے چاچو وسکی صاحب ہیں ان کے ساتھ تو پورا کا جو پورا لشکر ہی کرپٹ جرنیلوں کا ہے، کرپٹ ان کا ہے. تو مجھے صرف یہ جو چینج ہے نا، اگر آپ اس وقت حال میں 1 سال میں 6 مہینے میں جو نظر ہوتا آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا مرد مومن، ایسا مرد مجاہد جس کی آرمی میں ہی فالوئنگ ہے اور جو طاقتور انسان ہے، جو اثر رسوخ رکھتا ہے، جس کو ینگسٹرز پسند کرتے ہیں، کوئی کمال اتا ترک ٹائپ کا آدمی جو کھڑا ہوئے اور ان سب کا صفایا کرنا شروع کرے، اور اس آرمی کی پہچان جو ہے وہ پھر سے، جو ایک پاکستانی جو اس سے پیار کرتے ہیں، ان گندے کیڑوں کو، ناپاک کیڑوں کا صفایا. مجھے تو تب یہ صرف نظر ہوتا ہوا آتا ہے، ورنہ بہت زیادہ. انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ مجھے جی. ہے مرد اور مجاہد یا ہے. جی. جی تو مجھے کیجیے بات. جی تو مجھے یہ اسی طریقے سے نظر آتا ہے، کیونکہ ورنہ خدا نہ خواستہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ قوم کھڑی ہوگی نا ان کے خلاف، ایک حد ہوتی ہے نا، بنگالی بھی بار بار آپ کو وارن کرتے تھے، جب قوم کھڑی ہوگی نا تو پھر اس میں یہ ہے کہ ملک کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اس ادارے کو تو ہوگا ہی ہوگا. اور پھر ان سب کی شامت بھی آئے گی، ان کی تاک دنا دن تاک بھی ہوگی ان ساروں کی، لیکن اس سے بلڈ شیڈ بہت ہوگا اور بہت زیادہ خون بہے گا. تو میں یہی کہ اب ان کو کس طریقے سے سمجھایا جائے، ان کی عقل اور آنکھوں اور پردوں پہ زر اور زمین کے پردے ڈل چکے، ان کو نہیں سمجھ میں آنی، اور پھر نہیں طاقت. سمجھا سکتا. جی. تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا مصطفیٰ کمال اتاترک کھڑا ہو جو ان میں، اور اس پوری آرمی کو پھر سے ایک زبردست آرمی بنا کے کھڑا کرے، اور یہ گندے، ناپاک، غلیظ، بدبخت، بدذات، بےغیرت لوگوں کو اس میں سے بندے نکال ہیں، پا رہے. ان کو صفایا کرے اس آرمی سے. دیکھیے اس سے بھی میں اتاترک سے بھی میں بڑے لیڈر کی بات بتاتا ہوں. چیئرمین ماؤ is one of the greatest leaders. He said، اس نے کہا بغاوتوں میں گرتے ہوئے سر نہیں، اڑتے ہوئے پرچم گنے جاتے ہیں. تو جتنے سر مرضی گر جائیں، جو جتنے منافق بغیرت سر ہیں گرنے دیں گے، وہاں پہ پرچم کتنا ہمیں حق کا پرچم. وہ لوگ جو اپنے حلف کی پاسداری کر سکیں، جو اللہ تعالیٰ سے اور اس ملک کے عوام سے، جو اس کے آئین سے آپ حلف لیتے ہیں، اس کی پاسداری ہمیں وہ لوگ چاہیے. اور انشاءاللہ آئیں گے. مرد مجاہد ہمارے پاس ہے اور ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. ہمیں اب اسے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. ہمیں اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہمارا ادارہ ہے، باقی اداروں کی طرح ہمیں ان سب اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک دفعہ پھر درست سمت میں گامزن ہوگا اور ترقی کرے گا. بہت بہت شکریہ سید، تھینک یو ویری مچ. ہمیں کامنٹس دیجیے، ہمیں بتائیے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے، اور آپ اگر حصہ لینا چاہیں پروگرام میں تو ضرور لیجیے. تھینک یو ویری مچ.